अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों और मुस्कुराते होंठों को करीम खान का सलाम। रिटायर्ड डीएसपी मलिक सफदर हयात की इस सच्ची क्राइम स्टोरी जिसका नाम है चिराग खाना। इसमें आप देखेंगे कि चौधरी नियाज अली की तीसरी बीवी एक तवाइफ ज़ादी थी। उसके आते ही दूसरी बीवी तलाक लेकर घर चली गई और 6 माह बाद खुद चौधरी साहब कत्ल हो गए और कत्ल की रात तवाइफ ज़ादी गायब हो गई। आखिर चौधरी साहब का कत्ल किसने किया और क्यों किया और इसके पीछे वजह क्या थी? मलिक सफदर साहब इस बारे में तफ्तीश कर रहे हैं। उम्मीद है हमारी ये क्राइम स्टोरी मलिक सफदर हयात की सीरीज़ आपको बहुत पसंद आ रही होगी। अगर आपको पसंद आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। डियर फ्रेंड्स, चलें तीसरा एपिसोड शुरू करते हैं। मैंने वक़्अ वाली रात यानी कि वाक़ये वाली रात कातिल और नाज़ली का सुराग लगाने के लिए माहिर तरीन खोजी की खदमात भी हासिल की थी, लेकिन बदकिस्मती से वक़्अ की रात हल्की बारिश भी हुई थी, इसलिए खोजी की कोशिश बार आवर साबित न हो सकी। वो कातिल या कातिलों का खुरा ना निकाल सका, यानी कि पैरों का निशान, न ही नाजली के कदमों का कोई सुराग मिल सका। जमीला से जब ऐसी कोई अहम बात मालूम न हो सकी जो तफ्तीश में मावन साबित होती, तो मैंने उसे कमरे से बाहर भेजकर छोटे चौधरी अकरम अली को अंदर बुला लिया। अकरम अली की उम्र लगभग 25 साल थी। वो एक सेहतमंद और खुश शक्ल इंसान था। उसने हल्की मूछें रखी हुई थी जो उसकी तवाना और सुर्ख व सफ़ेद चेहरे पर बड़ी भली दिखाई देती थी। बड़े भाई के कत्ल ने उसे खासा दिलशख्ता और अफसरदा कर रखा था। मैंने उसके बैठने के बाद कहा, अकरम अली, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारे भाई का कातिल जल्द से जल्द गिरफ्तार हो जाए? ये क्या कह रहे हैं जनाब? उसने चौंक कर मुझे देखा। मैं भला ऐसा क्यों नहीं चाहूँगा? मैंने कहा, अब तक की तफ्तीश के मुताबिक अभी तक मेरे हाथ में कोई ऐसा सिरा नहीं आया जिसे थाम कर मैं आगे बढ़ सकूं। तुम इस सिलसिले में मेरी अल्फाज दीगर कानून के क्या मदद कर सकते हो? वो कुछ देर सोचने के बाद बोला, आप ही बताएं, मैं आपकी किस किस्म की मदद कर सकता हूँ? देखो अकरम अली, मैंने उसके चेहरे पर नज़र जमाते हुए कहा, तुम्हारी बड़ी भाभी जमीला का ख्याल है कि तुम्हारे भाई के कत्ल में तुम्हारी छोटी भाभी नाजली किसी न किसी तौर ज़रूरत मुलवस है। तुम इस बारे में क्या कहते हो? वो एक लम्हे के तज़बज़ के बाद बोला, जनाब, मैंने अपनी कब्र में जाना है, इसलिए मैं ख्वाह मख्वाह किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। सच्ची बात ये है कि मुझे नाजली भाभी में कोई ख़राबी नज़र नहीं आती थी। जमीला का कहना है नगमा को नाजली की वजह से तलाक हुई थी। अकरम अली ने संजीदा लहजे में कहा, इसमें नाजली से ज़्यादा कसूर खुद नगमा भाभी का था। वो ज़िद्दी और हठ धर्म थी। वो खुद भी तो एक बाल बच्चों वाली औरत पर एक दिन शौकन बनकर इस हवेली में आई थी। वो नाजरी को जिस फ़ैल के लिए बुरा कह रही थी, वो जुर्म खुद उनसे भी सरजद हो चुका था। वो अगर ज़रा समझ बूझ से काम लेती तो आज भी इस हवेली में नज़र आती। उनका घर उजड़ने का सबब मैं नाजरी को नहीं समझता। वो अव्वल आखिर नाजरी के हक़ में बोल रहा था। मैंने कहा, मुझे पता चला है कि नाजरी का ताल्लुक इस बाजार से था। चौधरी साहब उसे 2,500 रुपये में ख़रीद कर लाए थे। आपको बिल्कुल सही बताया गया है। मैंने पूछा, मैंने सुना है नाजरी की इस हवेली में आते ही लड़ाई झगड़े शुरू हो गए थे और उन लड़ाई झगड़ों का सबब भी नगमा भाभी ही थी। अकरम अली ने रूखे अंदाज में कहा, वो अगर चाहते तो हवेली की इज्जत को संभाल कर रख सकती थी, जितना वादवेला उन्होंने नाजरी की आमद पर मचाया था। अगर इससे आधा हंगामा भी जमीला भाभी इन की आमद पर मचाया होता तो उन्हें लग पता जाता, भाई साहब ने तीसरी शादी करके कोई इतना बड़ा कसूर भी नहीं किया था कि वो मैके जाकर ही बैठ गई। वो तो अपनी छोटी बहन सलमा भाभी का घर उजाड़ने की भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन अल्लाह ने सलमा भाभी को खासी समझ बूझ अता कर रखी थी। अकरम अली ने
تمہارے خیالات سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم چودھری صاحب کی تیسری شادی کے حق میں تھے۔ میں نے معنی خیز انداز میں پوچھا، اس میں حق میں نہ ہونے کی کیا بات ہے؟ اس نے چونک کر مجھے دیکھا۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، مگر انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے۔ بھائی صاحب اپنی بیویوں کے حقوق کا پورا خیال رکھتے تھے۔ میں نے کہا، تمہاری جمیلہ بھابھی کا خیال تم سے مختلف ہے، اور نغمہ بھابھی کا خیال تو بالکل ہی مختلف تھا۔ اس نے سرسری لہجے میں کہا، ہر شخص کا اپنا اپنا خیال ہوتا ہے جی۔ میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے۔ میں نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی کہ تمام گفتگو کے دوران میں وہ نازلی اور مقتولہ چودھری کے حق میں بولا تھا، اور کسی بھی موقع پر اس نے نغمہ کی حمایت نہیں کی تھی، نہ ہی جمیلہ کا ذکر سنجیدگی سے کیا تھا۔ اسے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ چودھری اور نازلی کی شادی کو حق بجانب سمجھتا تھا۔ میں نے سوال کیا، اکرم علی، تم وقوع کی رات ڈیرے پر کیا کر رہے تھے؟ میری اکثر راتیں ڈیرے پر گزرتی ہیں جناب۔ اس نے جواب دیا، یار بیلی جمع ہو جاتے ہیں اور ہم تاش وغیرہ کھیلتے یا ادھر ادھر کی گپیں لگاتے ہیں۔ تمہیں کس وقت پتہ چلا کہ تمہارے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے؟ اس نے بتایا، حویلی کے ملازم راجو کو جمیلہ بھابھی نے میرے پاس بھیجا تھا۔ میرا خیال ہے اس وقت سورج طلوع ہو چکا تھا۔ تم اس روز ڈیرے پر کتنے بجے گئے تھے؟ رات کا کھانا کھانے کے بعد، اس نے جواباً بتایا، شاید 7 بجے تھے۔ اس رات ڈیرے پر تمہارے کون کون سے یار بیلی جمع تھے؟ اس نے نام گنوانے شروع کیے۔ جناب، ایک تو عارف جٹ تھا، محمد طفیل، اور پھر منظور حسین تھا۔ میں نے یہ تینوں نام اپنی ڈائری میں نوٹ کرتے ہوئے پوچھا، کیا پوری رات تمہارے ساتھ ڈیرے پر تھے؟ جناب، محمد طفیل تو آدھی رات سے کچھ پہلے روانہ ہو گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ باقی دونوں صبح تک میرے ساتھ ہی رہے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا یہ تینوں اشخاص چک 32 ہی کے رہنے والے ہیں؟ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے پوچھا، اکرم علی، تمہارے خیال میں چودھری نیاز علی کا قاتل کون ہو سکتا ہے؟ قاتل کو تلاش کرنا تو آپ کا کام ہے جناب۔ ہاں، تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، قاتل کو تلاش کرنا میری ہی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں تو مدعی سست والا معاملہ پیش آ رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں جناب؟ میں نے کہا، چودھری اکرم علی، ہماری تفتیش کی گاڑی شک کا پٹرول مانگتی ہے۔ تمہاری جمیلہ بھابھی تو پکا شک نازلی پر ظاہر کیا ہے۔ اس کے خیال میں نازلی چودھری نیاز علی کے قتل میں بلا واسطہ یا بال واسطہ ضرور ملوث ہے، مگر تم کہتے ہو۔ میں نے دانستہ جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ وہ جلدی سے بولا، یہ کیسے ممکن ہے جناب؟ وہ میرے سوال پر گڑبڑا گیا، جذبز ہو کر بولا، میرا مطلب تھا نازلی تو خود بھی غائب ہے، وہ ہو سکتا ہے اس پر اس سے بھی کوئی بڑی افتاد آن پڑی ہو، پھر نازلی کو چودھری صاحب کے قتل سے کیا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ فائدے اور نقصان کا حساب تو مناسب موقع آنے پر ہو ہی جائے گا برخوردار، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس سے قبل سب سے اہم معاملہ قاتل کی گرفتاری کا ہے، اور ابھی تک قاتل کے بارے میں کوئی حتمی رائے بھی قائم نہیں کی گئی۔ تمہارے بڑی بھابھی نے اگرچہ نازلی پر اپنے شک کا اظہار کیا ہے، لیکن میری نظر میں مقتول چودھری کا چھوٹا سالہ سجاول بھی خاصاً مشکوک ہے۔ میرے معلومات کے مطابق وہ چودھری نیاز علی کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی باتیں بڑے زور و شور سے کرتا رہا ہے۔ فی الحال انہیں 2 افراد کو چیک کرنا چاہتا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں، اکرم علی نے اضطراری انداز میں کہا۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ جلد از جلد بھائی صاحب کے قاتل کو کیفر کردار تک پہنچا دیں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں نے تیکن سے کہا، اور میں امید کرتا ہوں کہ تم اس سلسلے میں مجھ سے بھرپور تعاون کرو گے۔ لیں جی، یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے؟ اگر اکرم علی نے مطمئن انداز میں کہا، میں بھائی صاحب کے قاتل کو گرفتار کرانے میں قانون کی مدد نہیں کروں گا تو پھر کون کرے گا؟ اکرم علی کے بعد میں نے اس کے بڑے اور مقتول کے چھوٹے بھائی چودھری ریاض علی سے بھی مختصر بات
چیت کی۔ وہ وقوع کے روز حویلی میں موجود نہیں تھا۔ ریاض علی 40 سال کا ایک سمجھدار اور بردبار شخص تھا۔ اس کا کام کی کوئی بات معلوم نہ ہو سکی۔ وہ نازلی کے لیے اپنے دل میں اچھے جذبات نہیں رکھتا تھا، تاہم اس نے کھل کر نازلی کی مخالفت بھی نہیں کی۔ میں نے محسوس کیا چودھری ریاض علی اپنے کام سے کام رکھنے والا انسان تھا۔ اس کی بیوی سلمہ نے میرے سوالوں کے جواب میں نازلی کی خوب لتیں لیے اور اسے ہر خرابی کی جڑ قرار دیا۔ یہ اس کا طبی اور فطری رد عمل تھا۔ نازلی اس کی بڑی بہن نغمہ پر سوکن بن کر آئی تھی اور اسے طلاق دلوانے کا سبب بھی بنی تھی۔ میں نے باری باری دونوں میاں بیوی سے سجاول کے خطرناک عزائم کے بارے میں بھی دریافت کیا، لیکن ان کا خیال تھا کہ سجاول اتنا بڑا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اس کے جذباتی دھمکیاں محض وقتی اشتعال کا نتیجہ تھیں۔ میں نے حویلی میں موجود دملہ کے بچوں خصوصاً فیاض اور نازش سے بھی مختلف سوالات کیے۔ ان کے خیالات اپنی ماں سے ملتے جلتے تھے اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا۔ میں کچھ دیر کے بعد حویلی سے باہر نکل آیا۔ مجموعی طور پر حویلی کی کمینوں کے جذبات نازلی کے حق میں کچھ اچھے نہیں تھے۔ صرف چودھری اکرم علی اپنے دل میں اس کے لیے نیک خواہشات رکھتا تھا۔ بہرحال سجاول اور نازلی میری ہٹ لسٹ میں تھی۔ مجھے مشتری بائی کے کوٹھے کا چکر بھی لگانا تھا اور چک 34 بھی جانا تھا۔ میں نے چک 34 سے اپنے کام کے آغاز کا فیصلہ کیا اور واپس تھانے آ گیا۔ میں کل صبح ہی اس واردات کی رپورٹ اپنے علاقے کے ایس پی کو بھیجوا چکا تھا۔ اس کارروائی کی تفصیل بیان کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی دفتری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ذکر آپ کے لیے انتہائی غیر دلچسپ اور اکتاہٹ کا باعث ہوگا۔ دراصل تفتیش کے دوران میں مختلف مراحل پر ہمیں بہت سے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں، بہت سی باضابط اور بے ضابطہ کارروائیاں ڈالنا پڑتی ہیں، تب کہیں تفتیش کی گاڑی لمحہ بہ لمحہ آگے بڑھتی نظر آتی ہے۔ جب سے مجھے سجاول کی تیلیوں کا علم ہوا تھا، میں ایک ہوشیار قسم کے پولیس اہلکار کو سادہ لباس میں چک 34 روانہ کر دیا تھا تاکہ وہ وقوع کے روز سجاول کی مصروفیات کی تفصیل معلوم کر سکے۔ میں تھانے پہنچا تو مذکورہ اہلکار ایک سنسنی خیز اطلاع کے ساتھ موجود تھا۔ میں نے فوراً اسے اپنے کمرے میں بلا لیا۔ ہاں بھائی فیض محمد، میں نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، کیا خبر لائے ہو تم؟ ملک صاحب، بندہ وقوع کی رات چک 34 سے غائب تھا۔ کچھ معلوم ہوا وہ کہاں گیا تھا؟ نہیں جناب، تفصیلات کا پتہ نہیں چل سکا، کانسٹیبل فیض محمد نے جواب دیا۔ میں نے لوگوں کو زیادہ ٹٹولنے کی کوشش بھی نہیں کی تاکہ انہیں شک نہ ہو جائے اور وہ اس چھان بین کی اطلاع سجاول کو نہ پہنچا دیں۔ یہ تو تم نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے فیض محمد، میں نے سراہنے والے انداز میں کہا۔ کیا اس وقت وہ گاؤں میں ہی ہے؟ جناب صبح تک تو تھا۔ اور کوئی خاص بات معلوم ہوئی؟ جی ملک صاحب، وہ جلدی سے بولا، مجھے پتہ چلا ہے سجاول وقوع کی رات اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیا تھا اور ان کی واپسی دوسری صبح یعنی 9 اکتوبر کی ہوئی تھی۔ شاباش، تم نے بہت کام کی باتیں معلوم کی ہیں۔ میں نے دل سے اس کی تعریف کی۔ فیض محمد کے جانے کے بعد میں نے اسی وقت چک 34 جانے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ میں نے اے ایس آئی وقار حسین کو اپنے پاس بلا لیا اور اسے اپنے پروگرام سے آگاہ کیا۔ پوری بات سننے کے بعد اس نے مشورہ دیا، ملک صاحب، میرا خیال ہے ہمیں کل صبح چک 34 جانا چاہیے۔ میرے استفسار پر اس نے فوری طور پر وہاں نہ جانے کی وجہ یہ بتائی کہ ہم شام سے پہلے مذکورہ چک نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ اس موسم میں دن خاصاً چھوٹا ہوتا تھا اور 6 بجے تک شام ہو جاتی تھی۔ اے ایس آئی کی بات خاصی معقول تھی، اس لیے میں نے اپنے پروگرام کو دوسرے دن تک ملتوی کر دیا۔ جس وقت ہم چک 34 پہنچے دوپہر کے تقریباً 11 کا وقت تھا۔ اے ایس آئی وقار حسین میرے ہمراہ تھے۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح پولیس والوں کو نہ تو تیز رفتار موبائلز مہیا تھے اور نہ ہی جدید قسم کی ہتھیار میسر تھے۔ ہم گھوڑوں، ٹانگوں اور بائیکلوں کی مدد سے سفر کرتے تھے یا پھر ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک لاریوں اور بسوں کا سہارا لیا
جاتا تھا۔ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں تک جانے کے لیے بس اور ٹرین وغیرہ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ میں چاہتا تو سجاول کو گرفتار کروا کے تھانے بھی بلوا سکتا تھا، لیکن مقتولہ کی بیوہ جمیلہ اور برادران خرد چودھری ریاض علی و چودھری اکرم علی کی جانب سے سجاول پر براہ راست شک ظاہر نہیں کیا گیا تھا، اس لیے میں نے بنفس نفیس وہاں جانے کا سوچا تھا۔ ویسے بھی میں خواہ مخواہ کی پکڑ دھکڑ کا قائل نہیں تھا۔ چودھری خوشی محمد نے اپنی حویلی میں ہمارا استقبال کیا اور ہمیں ایک سجی سجائی بیٹھک ڈرائنگ روم میں لے جا کر بٹھا دیا۔ ہم دونوں وردی میں تھے، لہٰذا ہماری آمد سجاول کے بڑے بھائی خوشی محمد کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ میں نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا، میرا نام ملک صفدر حیات ہے اور میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں۔ جناب، میں آپ کے نام سے تو واقف ہوں، مگر ملاقات آج پہلی مرتبہ ہو رہی۔ خوشی محمد نے شائستہ لہجے میں کہا، آپ خیریت سے تو آئے ہیں؟ خیریت نہیں ہے چودھری صاحب، اے ایس آئی وقار حسن نے بات کو آگے بڑھایا۔ ہم ایک قتل کی تفتیش کے سلسلے میں یہاں آئے ہیں۔ کیسا قتل جناب؟ میں نے کہا، چند روز قبل چک 32 میں چودھری نیاز علی کو کسی نے سوتے میں قتل کر دیا تھا۔ ہاں، ہم نے یہ خبر سنی تھی، چودھری خوشی محمد نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ مجھے بیٹھک کے دروازے کے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ یقیناً حویلی کے اندرونی حصے میں دروازے کے پیچھے چھپ کر کوئی شخص ہماری گفتگو سن رہا تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے وہ پوشیدہ شخصیت یکدم سامنے آ گئی۔ وہ ایک لہیم شہیم عورت تھی۔ اس کی عمر کا اندازہ میں نے 50 اور 55 کے درمیان لگایا۔ اس کا رنگ سانولا اور قد خاصاً کم تھا، لیکن مجموعی طور پر وہ ایک خوبصورت عورت تھی۔ جوانی میں یقیناً خاصی دلکش اور پرکشش رہی ہوگی۔ اس نے بیٹھک میں داخل ہوتے ہی خوشی محمد کو مخاطب کیا، اتر پولیس ہماری حویلی میں کیا لینے آئی ہے؟ مجھے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ لگی کہ وہ عورت چودھری خوشی محمد کی والدہ چودھرانی فضیلت بیگم تھی۔ خوشی محمد نے اسے ہماری آمد کے بارے میں بتایا تو وہ چٹک کر بولی، تھانے دار صاحب، چودھری نیاز علی اور اس کی حویلی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا، آپ کے کہہ دینے سے تعلق ختم نہیں ہو جائے گا فضیلت بیگم۔ یہ تعلق تو اسی دن ختم ہو گیا تھا جب نغمہ پر اس حویلی کے دروازے بند ہوئے تھے۔ یہ مت بھولیں کہ آپ کی دوسری بیٹی ابھی تک اس حویلی میں موجود ہے۔ میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا، چودھری نیاز علی کی حویلی سے آپ کے خاندان کا تعلق اتنی آسانی سے ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ میرے لیے سلمیٰ کا ہونا نہ ہونا ایک برابر ہے، چودھری نے بیزاری سے کہا۔ وہ ہمارے دشمن کی پناہ میں ہے اور وہاں سے نکلنے کا ارادہ نہیں رکھتی۔ میں اس کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی۔ وہ میری بات مان لیتی تو میرا دل خوش ہو جاتا۔ اماں کیسی باتیں کرتی ہو؟ خوشی محمد نے نرم الفاظ میں ماں کو سرزش کی۔ نغمہ کی قسمتی میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا۔ سلمیٰ کیوں اس افتاد کی لپیٹ میں آئے؟ اس نے اگر تمہاری بات نہیں مانی تو عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ تم تو یہی چاہتی تھی کہ وہ بھی طلاق کا توق گلے میں ڈال کر واپس آ جائے۔ اس نامراد نے عقل مندی کا ثبوت نہیں دیا بلکہ میری ناک کٹوا دی ہے، چودھرانی جلال لہجے میں بولی۔ اس نے غیر لوگوں کو مجھ پر فوقیت دی ہے۔ خوشی محمد نے سمجھانے والے انداز میں ماں سے کہا، اماں جنہیں تم غیر کہہ رہی ہو در حقیقت وہی سلمیٰ کے اپنے ہیں۔ ایک عورت کی سب سے قریبی رشتہ دار اس کا شوہر اس کے بچے ہی ہوتے ہیں۔ سلمیٰ کا فیصلہ دانش مندی پر مبنی تھا۔ ماں بیٹے کی اس مختصر نوک جھوک میں مجھے محسوس ہوا کہ چودھری خوشی محمد خاصاً سمجھدار، بردبار اور معاملہ فہم تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں فضیلت بیگم جذبات کا ایک ایسا گولا تھا جس میں خود پسندی اور انانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ فضیلت بیگم نے براہ راست مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تھانے دار صاحب، کیا آپ صرف چودھری نیاز علی کے قتل کی اطلاع دینے یہاں آئے ہیں، یا بات تو ہمیں اس دن پتہ چل گئی تھی جب پولیس اس کی حویلی میں پہنچی تھی؟ میں نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، چودھرانی جی،
यहाँ मेरे आमद का मकसद चौधरी के कत्ल की इत्तला पहुँचाना हरगिज़ नहीं था। फिर क्या मकसद था आपका? वो तेवरी चढ़ाकर बोली। मैंने कहा, मैं दरअसल आपकी साहिबजादी नगमा से कुछ ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। उसके अलावा सजावल से भी मुलाकात ज़रूरी है। सिजावल तो उस वक्त हवेली में नहीं है, चौधरी ने बदस्तूर अखड़े हुए लहजे में कहा। और नगमा से आप कौन सी ज़रूरी बातें करना चाहते हैं? नाज़ली के बारे में कुछ पूछना है मुझे। वो एकदम भड़क उठी। उस रंडी का तो आप नाम भी ना लें। अम्मा, अपने हवास को कंट्रोल में रखो, चौधरी खुशी मोहम्मद ने कदरे तेज आवाज में कहा। ये कोई तरीका नहीं है बात करने का, वो तनतनाते हुए लहजे में बोली। कंजरी औलाद ने मेरी नगमा की जिंदगी में जहर घोल दिया है, और तुम कहते हो कि मैं अपने हवास को काबू में रखूं? मैंने मसलत अंदेशी से काम लेते हुए कहा। चौधरानी जी, आप मेरी बात का उल्टा मतलब न निकालें। मैं नाजली की शान में यहाँ कसीदा पढ़ने नहीं आया हूँ, और न ही मैं उसकी वकालत कर रहा हूँ। फिर आप क्या कहना चाहते हैं? वो कदरे ठंडी पड़ती हुई बोली। मेरे कुछ बोलने से पहले चौधरी खुशी मोहम्मद उठकर खड़ा हो गया और बोला, माफ़ करना थानेदार साहब, मैं इस तल्ख गुफ्तगू आपकी खातिर तवाज़ा तो भूल ही गया हूँ। मैं 1 मिनट में इंतज़ाम करवाता हूँ। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़कर बैठाते हुए कहा, हम उस वक्त ड्यूटी पर हैं। ये कैसे हो सकता है मलिक सफदर हयात साहब? खुशी मोहम्मद ने अपनायत से कहा, आप हमारे गरीब खाने पर पहली मर्तबा तशरीफ़ लाए हैं। मैंने कहा ना, किसी तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं है। तकल्लुफ़ तो आप कर रहे हैं जनाब। वो मोहब्बत आमेज़ लहजे में बोला। कम से कम कस्तूरी और वाला दूध और खुश्क मेवा जात तो ज़रूर चलेंगे। मैं उसकी मोहब्बत के सामने मजबूर हो गया। ठीक है, लेकिन लंबे चौड़े चक्कर में न पड़ जाना। तुम्हारे यहाँ मौजूद रहना भी ज़रूरी है।